अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा मिन अमलिही सलातुहु फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। मुशाहिदीन किराम, मेरे दीनी और इस्लामी साथियों, आज का मौजू है नमाज में पाए जाने वाली बाज़ गलतियाँ। मेरे भाइयों, हम सबको पता है कि नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से दूसरा और एक अहम रुकन है। बड़ी अहमियत है नमाज की। और उन नमाजियों की कामयाबी का अल्लाह ने ऐलान किया है जो अपनी नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो नमाजी, वो मोमिन ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। बल्कि नमाजियों के लिए अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वादा किया है। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कि जो नमाजी अपनी नमाज की मुहाफ़ज़त करते हैं, वक्त पर जमात के साथ नमाज के अरकान वाजिबात का ख्याल करते हुए नबी के तरीक़े के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, ऐसे ही लोग वारिस होंगे। किन किन चीज़ों के वारिस भाई? रुपये पैसे के नहीं। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जिस जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। पता ही चला मेरे भाइयों, नमाज एक अहम इबादत है। बल्कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के यहाँ कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज को अदा करना। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी बशारत है नमाजियों के लिए कि अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वादा किया है। जो नमाजी नमाज के पाबंद हैं, खुशू के साथ नमाज के अरकान वाजिबात का ख्याल करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नमाज अदा करते हैं, तो अल्लाह ऐसे नमाजियों को अपने फजल व करम से ठिकाना उनका जन्नत बनाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जैसा कि तुम सब ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। ये मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं। ये बुखारी की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ 20 दिन तक रुके रहे। जब वापसी होने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जैसा कि तुम सब ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। पता ये चला कि हमारी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होनी चाहिए, वरना हमारे अमाल बातिल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कहा मानो, अपने अमल को बर्बाद और बातिल ना करो। आज हम में से बहुत सारे साथी
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اپنے اماموں کی، اپنے مولویوں کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا نبی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاۃ، کہ اللہ اپنے حقوق میں، حقوق اللہ میں سب سے پہلے بندوں سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، جس کی نماز صحیح رہی، درست رہی، سنت کے مطابق رہی، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور جس کی نماز فاسد گئی، برباد گئی، سنت سے ہٹ کر ان کی نماز رہی، وہ گھاٹے میں رہا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث 413 نمبر کی، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ تو پتہ ہی چلا میرے بھائیوں، ہم اپنی نماز کی اصلاح کریں، اور جو خامیاں ہماری نماز کے اندر پائی جاتی ہیں، بہت سارے جگہوں پر نمازیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے 757 نمبر کی، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار، بلکہ 3 بار، حدیث کی عبارت ہے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ صحابی رسول نماز پڑھ کر آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ ویسے ہی نماز پڑھ کر آیا جس طرح پہلے پڑھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 بار کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد وہ صحابی رسول کہتے ہیں والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس سے بہتر نماز ہمیں نہیں آتی ہے، فعلمنی، آپ ہمیں نماز سکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا سارا طریقہ بتایا۔ تو پتہ ہی چلا کہ نماز ہماری درست ہونی چاہیے، نماز صحیح ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ تو آئیے بعض خامیوں کی طرف، بعض جو غلطیاں پائی جاتی ہیں نمازیوں سے نماز کے درمیان، ان خامیوں کی طرف میں اشارہ کروں گا جن کی اصلاح اور سدھار ضروری ہے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں پاکی اور صفائی کا خیال کرتے ہوئے آنا چاہیے۔ اچھے کپڑے پہن کر آئیں، جیسے تیسے ڈیوٹی والے لباس میں، بدبودار کپڑے میں، بدن سے پسینہ آ رہا ہو، بو آ رہی ہو، اس طرح ہم نہ آیا کریں۔ سگریٹ پی کر منہ سے بدبو نکل رہی ہے، گندے موزے میں آ رہے ہیں، جہاں جہاں پاؤں رکھا جا رہا ہے وہاں سے بدبو آ رہی ہے، سجدہ کرنے میں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ مشاہدے کی بات ہے میرے بھائیو۔ اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، انسان جب جب مسجد میں حاضری دے اپنی زیب و زینت کا خیال کرے، اچھے لباس، اچھی شکل و صورت میں آئے، تو اس کا خاص خیال ہے میرے بھائیو۔ بلکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او یعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتی، صحیح بخاری کی 855 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی لہسن اور پیاز کھایا ہو وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجد سے الگ تھلگ رہے، ولیقعد فی بیتی، اسے چاہیے کہ اپنے گھروں میں بیٹھا رہے۔ آج بہت سارے ساتھی کچن میں کام کرنے والے پیاز وغیرہ کاٹ کے آتے ہیں، قاعدے سے ہاتھ کی صفائی بھی نہیں کرتے،
بدبو آتی رہتی ہے، مسجد میں آ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو، جبکہ چیز حلال چیز ہے لیکن چونکہ اس سے بدبو آتی ہے، کچا پیاز اور لہسن کھانے میں، پکا ہوا اس سے بدبو نہیں رہتی ہے، کچا پیاز کھانے میں یا پیاز کاٹ کر اسی حالت میں آنے میں بدبو آتی رہتی ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ جائے کہ آدمی سگریٹ پی کر کے اور پھر وضو بنائے اور آئے، بدبو آتی رہتی میرے بھائیوں، اس کا خاص خیال رہے۔ چونکہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، انسانوں کو جن چیزوں سے تکلیفیں ہوتی ہیں فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیفیں ہوتی ہیں، یہاں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ تو ان باتوں کا خاص خیال لیں میرے بھائیوں، صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہم مسجد میں حاضر دیں، اور پھر اچھی شکل و صورت، اچھے لباس میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ گنجی میں، ویسٹ میں آ جاتے ہیں، میرے بھائی نماز ہو جاتی ہے مگر اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہو رہی ہے، ہم اللہ سے بات چیت کے لیے آ رہے ہیں، اللہ سے ہماری سرگوشیاں ہوگی، ہم اپنی حاجات، اپنی ساری ضروریات، اپنی باتوں کو ہم اللہ کے یہاں رکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 405 نمبر کی، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاته فانه يناجي ربه، تم میں کا کوئی آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان کہ تم میں کا کوئی آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے۔ ہم کہتے بھی ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اب تو سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اور پھر وہ حدیث معروف بھی ہے کہ انسان جب نماز ادا کرے، جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں چند سوالات کی ان میں سے ایک یہ بھی سوال کیا، ومل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم سے کم اتنا خیال ضرور کرو کہ وہ اللہ جو ساتوں آسمان پر عرش پر مستوی ہے وہ اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے ہم کھڑا ہو رہے ہیں، اللہ سے ہم سرگوشیاں کر رہے ہیں نماز کے اندر، اور پھر جیسے تیسے لباس میں آ جائیں، جسم سے بدبو آ رہی ہے اور پھر ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں، نہیں میرے بھائیوں، ان باتوں کا خاص خیال رہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اچھے لباس، اچھی شکل و صورت میں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب ہم مسجد میں داخل ہو گئے تو وقت ہے، مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ہمیں 2 رکعت کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، کسی بھی وقت جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، حدیث آتی ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب تم میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے نہ بیٹھے۔ میرے بھائیو، یہاں بھی کمیاں دیکھی جاتی ہیں، بہت سارے ساتھی آ جاتے ہیں بغیر سنت پڑھے ہوئے، جب وقت ہے تو سنت پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ اور یاد رہے، جمعہ کے دن بھی یہ دیکھا جاتا ہے، بہت سارے نمازی جب امام خطبہ دینے کے لیے تیار ہوں، جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوں اور خطبہ شروع ہو چکا ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ نمازی حضرات، بہت سارے ساتھی، بہت سارے نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے جب خطبہ جمعہ کے دن شروع ہو چکا ہے، امام خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، آتے ہیں اور بغیر سنت پڑھے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ خطبہ دے رہے تھے، ایک ساتھی، ایک صحابی رسول کو جو آ کر یوں ہی بغیر سنت پڑھے ہوئے بیٹھ گئے تھے، آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھ لو۔ تو میرے بھائیوں، یہاں بھی نمازیوں سے غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، جمعہ کی جب بات آ گئی تو یہاں یہ بھی بات بتاؤں، جمعہ کے
جب اذان ہو رہی ہو تو بہت سارے ساتھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اذان مکمل ہونے تک کھڑے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد سنت پڑھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، گرچہ اذان ہو رہی ہو، آپ 2 رکعت پڑھ لیں تاکہ آپ شروع سے خطبہ سننے میں لگ جائیں، چونکہ اذان سننا، جواب دینا یہ سنت ہے، اور خطبہ سننا، امام کا، خطیب کا خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ اس کا خاص خیال لیں میرے بھائیو، یہاں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے بھائیو، جب بات آئی سنت پڑھنے کی تو بہت سارے ساتھیوں سے یہ بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اور پھر سنت میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ 1 رکعت فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے، سنت میں لگے رہتے ہیں بہت سارے نمازی۔ سن لے میرے بھائیو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، صحیح بخاری کی 710 نمبر کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، تکبیر ہو رہی ہو، اس وقت کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ حدیث صحیح بخاری کی، نمبر بھی میں نے 710 بتا دیا۔ اس لیے آئندہ اپنی نماز کی اصلاح، جیسے تکبیر ہو جائے، آپ، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، گرچہ آپ کی سنت مکمل نہیں ہوئی، اللہ آپ کو چاہے گا تو اجر سے، ثواب سے نوازے گا۔ اللہ نے ہمیں نبی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ یہاں بہت سارے ساتھی اپنے اماموں کی، اپنی مولویوں کی پیروی میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ بھئی سنت مکمل کر کے ہی، گرچہ 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ جائے، سنت مکمل کر کے۔ یہ غلطیاں خاص طور پہ فجر کی نماز میں دیکھی جاتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جن باتوں کا حکم کریں مان لو، لے لو، جن باتوں سے منع کرے رک جاؤ۔ تو ان جگہوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمیں منع کر رہے ہیں، ہمیں رکنا چاہیے، نبی کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ نبی کی اتباع کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنت کو اپنائیں گے، نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سب سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات۔ کیا آپ چاہتے نہیں ہیں؟ کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ اللہ ہم سے کب محبت کرے گا؟ یا ہم اللہ سے محبت کرنے والے کب مانے جائیں گے؟ جب ہم نبی کی سنت کو اپنائیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، ہماری نماز یا ساری عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ یہاں آج ہم نبی کی صراحتاً مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے سچی محبت ہے۔ میرے بھائیو، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل، سارے ائمہ نے یہی کہا ہے کہ اگر ہماری بات نبی کی باتوں سے ٹکرا رہی ہو، نبی کی بات کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاؤ، میری بات کو دیوار پہ دے مارو۔ اس لیے میرے بھائیو، آئندہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، اپنی نماز کی ہم اصلاح کریں۔ ایسے ہی میرے بھائیو، جب آپ مسجد میں جب داخل ہو گئے اور صف میں آ گئے، یہاں صف بندی میں بھی غلطیاں دیکھتی ہیں، صف بندی میں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب پہلی صف میں جگہ ہو تو جگہ بنانی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آتی ہے میرے بھائیو، یہ ابو داؤد کی
664 نمبر کی حدیث ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے نمازیوں پر، اور فرشتے ان نمازیوں کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون سے نمازی بھائی؟ جو پہلی صف میں جگہ بناتے ہیں، پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر مغفرت کی دعائیں فرشتوں کی جانب سے ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج پہلی صف میں جگہ خالی ہے اور دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے بڑے بدنصیب ہیں وہ نمازی جو پہلی صف میں جگہ چھوڑ کر دوسری اور تیسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ تو پہلی صف مکمل ہو، پھر دوسری صف لگائیں، دوسری صف مکمل ہو جائے، تیسری صف لگائیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بھی غلطیاں کیا ہے؟ جب صف بندی کر رہے ہیں، جب صف لگا رہے ہیں، تو 4 انگلی، دو نمازیوں کے بیچ 4 انگلی کا فاصلہ، ایک بالشت کا فاصلہ، دوری بنا کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، 995 نمبر کی حدیث، ساری باتیں حوالات کے ساتھ مدلل میں بات کر رہا ہوں آپ سے، دلائل دے کر کے، پرمان کے ساتھ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجة رفع اللہ بها درجہ، رواہ ابن ماجہ وصححہ البانی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے نمازیوں پر، فرشتے ان نمازیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کون بھائی وہ خوش نصیب جن کے لیے مغفرت کی دعائیں فرشتے کرے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جن نمازیوں پر؟ وہ کون؟ علی الذین یصلون الصفوف، وہ نمازی جو صف کو ملاتے ہیں۔ یہ آپس میں پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑا ہونا، صف لگانا، ایسے لوگوں کے لیے اتنی بڑی بشارت، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں بلکہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن سد فرجة رفع اللہ بها درجہ، جو صف میں پائی جانے والی جگہوں کو آپس میں ملاتے ہیں، پر کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ سن لیں میرے بھائیوں، آج اپنے امام کی، اپنے مولویوں کی پیروی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اور اتنی بڑی بشارت سے محروم خود کو کر رہے ہیں۔ ان باتوں کا خاص خیال لے میرے بھائیوں کہ صف کو ہم ملایا کریں اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کے کھڑے ہوں، 4 انگلی یا ایک بالشت کا فاصلہ نہ ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت نماز کے شروط میں سے ایک شرط ہے۔ بلا نیت عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ نیت ہونی چاہیے ہر عمل کے لیے، ہر عبادت کے لیے نیت کیا ہے؟ شرط ہے۔ لیکن نیت بول کر نہیں، زبان سے نہیں، تلفظاً یا نطقاً نہیں۔ علامہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب شرح ریاض الصالحین کے اندر بتایا ہے کہ بول کر زبان سے نیت کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، بدعت
नबी का तरीक़ा नहीं है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फवरद। सही मुस्लिम की रवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है वो मरदूद है, इंदल्लाह मकबूल नहीं होगा। तो ये इस तरह नियत करना कि मैं नमाज पढ़ता हूँ 4 रकत ज़ोहर की फला इमाम के पीछे, मुँह मेरा किबला की तरफ, नहीं मेरे भाइयों, इस तरह नियत नहीं करना। नियत करना है लेकिन दिल की सोच और इरादे का नाम ही क्या है? नियत है। तो दिल में हम नियत करेंगे। यहाँ भी गलतियाँ देखी जाती हैं। अच्छा, इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब आप आ रहे हैं, आमतौर से देखा यह जाता है कि जब इमाम साहब रुकू में जाने लगे या रकत हमारी छूटने वाली हो या तकबीर हो रही हो, इकामत हो रही हो, तो बड़ी तेजी के साथ दौड़ते, बहुत सारे भाइयों को, साथियों को देखा है, दौड़ कर रकत पाने के लिए दौड़ते हैं। अच्छी बात है, शौक और रगबत होनी चाहिए कि हमारी रकत न छूटे, तो हम पहले से आएंगे। लेकिन रकत पाने के लिए दौड़ कर आना, इससे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। दलील सही बुखारी की हदीस है 908 नंबर की, रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उक़ीमतिस सलात फला तअतूहा तसऊना वअतूहा तमशूना व अलैकुम सकीना फमा अदरकतुम फसल्लू वमा फातकुम फअतिम्मू। रवाहुल बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा उक़ीमतिस सलात, जब नमाज के लिए इकामत कही जाए, तकबीर हो रही हो, फला तअतूहा तसऊना, दौड़ कर मत आओ। अल्लाह के नबी देखिए मना कर रहे हैं यहाँ, और अल्लाह का हुक्म है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि नबी जिन बातों का नबी हुक्म दे उसको ले लो, और जिन बातों से मना करे रुक जाओ। यहाँ अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं कि जब इकामत हो रही हो, तकबीर हो रही हो, तो दौड़ कर मत आओ। और फिर बताया वअतूहा तमशूना, चलते हुए आओ। इतनी पर बस नहीं किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम सकीना, सुकून, शांति को लाजिम पकड़ो, इत्मीनान, सुकून के साथ आओ। तो कहेंगे भाई इसमें तो रकत छूट जाती है, 1-2 रकत हमारी छूट जाएगी। हाँ, अल्लाह के नबी ने यह भी बताया, फमा अदरकतुम फसल्लू वमा फातकुम फअतिम्मू, जितनी रकत तुम पालो पढ़ लो, और जितनी रकत छूट जाए बाद में सलाम फेरने के बाद पूरा कर लो। बिल्कुल वाज़ेह है भाई, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी का हुक्म दिया गया है। इसलिए यहां भी नमाजियों से गलतियां देखी जाती हैं, रकत पाने के लिए दौड़ के आते रहते हैं। तो इन चीजों से हमें बचना है मेरे भाइयों, और खास ख्याल रखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हमारी नमाज हो। अच्छा, और भी बहुत सारी खामियां हैं। लोग नियत बांध लिए और फिर बिला फातिहा, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं और सूरह फातिहा नहीं पढ़ते कि भाई हमारे इमाम ने तो नहीं कहा है, इमाम अबू हनीफा ने नहीं कहा है, या हमारे मौलवी लोग इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म नहीं देते हैं। और उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मशहूर हदीस सहीह बुखारी की, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा। बहुत बेशुमार अहादीस हैं बड़ी वजाहत के साथ। इसलिए नमाज चाहे फ़र्ज नमाज हो या नफिल नमाज हो, जहरी नमाज जिसमें ज़ोर से क़िरात पढ़ी जा रही हो, या सिर्री नमाज जिसमें आहिस्ता से क़िरात पढ़ी जा रही हो, अकेले हों या जमात के साथ हों, इमाम के पीछे हों या अकेले हों, सुन्नत हो या नफिल हो, सारी नमाजों में नमाज के हर रकत में आपको सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है। इसका खास ख्याल है। और ये रुकन है, ये नमाज के 14 अरकान हैं, उनमें से एक रुकन है। ये रुकन किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। इन बातों का खास ख्याल है। अच्छा, और भी क्या गलतियां देखी जाती हैं, वो ये कि जब नमाजी रुकू में जाते हैं तो मुकम्मल तरीके से रुकू नहीं करते हैं।
आधी पीठ को झुकाए हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साहब रसूल को बार बार ये कहते रहे, इरजे फसल्ल फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब रसूल को नमाज दोहराने का हुक्म दिया, बार बार पढ़ने का हुक्म दिया, चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही गलती बार बार देखते रहे। फिर बाद में साहब कराम ने कहा, वो साहब रसूल ने कहा कि अल्लाह के रसूल, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मा अहसन गैर फ़अल्लिमनी, इससे बेहतर नमाज हमको नहीं आती, आप हमको नमाज सिखलाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ुम्त इला सलात फ़कब्बिर सुम्मा क़रा मा तयस्सर मअका मिनल क़ुरान सुम्मा रका हत्ता तत्मइन्ना राकिअन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, फ़कब्बिर, अल्लाह अकबर कहो। अच्छा, यही भी एक बात आ गई। यहां से तकबीर तहरीमा या तकबीरतुल इहराम की दलील मिलती है। पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहना, पहली तकबीर जिसे आप नियत बांधते हैं, ये तकबीरतुल इहराम या तकबीर तहरीमा, ये रुकन है, ये रुकन, ये किसी भी हालत में नहीं छूटनी चाहिए। चाहे आप पीछे से आ रहे हैं, 1 रकअत छूट गई हो, 2 रकअत छूट गई हो, इमाम को आप रुकू में पा रहे हों या सजदा में पा रहे हों या तशहुद के हालत में पा रहे हों, तो आपको चाहिए, शेख सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह ने कहा कि आप पीछे से आने वाले नमाजी को चाहिए कि खड़े होकर के तकबीर तहरीमा पढ़ ले, इस तरह अल्लाह अकबर कह ले, फिर जिस हालत में इमाम हो उस हालत में इमाम के साथ मिल जाए। रुकू में हो तो रुकू में, सजदा में हो तो सजदा में, तशहुद में हो, बैठने की हालत में हो तो उस हालत में बैठ जाए। तो पहली तकबीर जो तकबीर तहरीमा कहलाती है, ये रुकन है, ये किसी भी हालत में नहीं छूटनी चाहिए, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। दूसरी जो तकबीर है, तकबीर ज़ायद या तकबीर इंतकाल, रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहना, सजदा के लिए अल्लाह अकबर कहना, ये तकबीर ज़ायद है। अगर इमाम के पीछे हम पढ़ रहे हों, अगर ये छूट जाए, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। अगर इमाम के पीछे हम पढ़ रहे हों, जो तकबीर ज़वायद, तकबीर इंतकाल वाजिब कहलाते हैं, उसके छूटने पर इमाम के पीछे उस पर सजदा साहो नहीं है। तो पता ही चला कि तकबीर तहरीमा नहीं छूटनी चाहिए। तो मैं बता रहा था सहीह बुखारी की वो हदीस कि जिस साहब रसूल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तरीका बता रहे हैं, तो आपने फरमाया इज़ा क़ुम्त इला सलात फ़कब्बिर, जब नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाह अकबर कहो, सुम्मा क़रा मा तयस्सर मअका मिनल क़ुरान, जो कुरान से जो कुछ याद हो उसको पढ़ो। सबसे ज़्यादा आसान तो सूरतुल फातिहा। सुम्मा रका, फिर रुकू में जाओ, हत्ता तत्मइन्ना राकिअन, यहाँ तक कि इत्मीनान के साथ रुकू करो। यही मैं बता रहा हूँ, इत्मीनान के साथ रुकू होनी चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा रफ़ा हत्ता तअतदिल क़ाइमन, रुकू से सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ। इन सब जगहों पे खड़ी कमियां देखी जाती हैं, नमाजियों से गलती होती है। वो ये है कि रुकू में आधे झुके हुए हैं, आधे नहीं झुके हुए हैं। कमर भी होना तो ये चाहिए कि ये सर और पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सर भी हम ज़्यादा ना झुकाएं और पीठ भी ऐसे ना रखें, बिल्कुल सर और पीठ बराबर होनी चाहिए। वरना वो हदीस है सहीह बुखारी की 389 नंबर की, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि अन हुज़ैफ़ता रआ रजुलन ला युतिम रुकूअहु वला सुजूदा फलम्मा क़ज़ा सलातहु क़ाल लहु हुज़ैफ़ा मा सल्लैता क़ाल व अहसिबुहु क़ाल लौ मुत्ता अला गैर सुन्नत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, उसे बुखारी की हदीस। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, कहते हैं कि उन्होंने, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा जो अपने रुकू और सजदा को मुकम्मल नहीं किया। फलम्मा क़ज़ा सलातहु, फिर उन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली, जिन्होंने सही तरीके से रुकू नहीं किया और सही तरीके से सजदा नहीं किया, तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मा सल्लैता, तूने नमाज नहीं पढ़ी।
بلکہ راوی کا کہنا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا لو مت مت علی غیر سنت محمد، اگر تیری موت اسی حالت میں آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ پر موت آئے گی، تم مرو گے۔ میرے بھائیو، آج رکوع اور سجدے کا لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے سجدہ بھی نہیں کرتے۔ آئیے ان ساری غلطیوں کی نشاندہی میں کرا رہا ہوں۔ یہ باتیں کچھ لمبی ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ نماز کا مسئلہ ہے، اہم موضوع ہے، اس لیے ہماری نماز صحیح ہونی چاہیے، چاہے ہم ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہماری بیوی ہوں، سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نماز کی اصلاح کریں۔ تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمر کا رکوع کرو حتیٰ تطمئن راکعا، اطمینان کے ساتھ رکوع کی جو دعائیں پڑھنی چاہیے، اور پھر رکوع سے سر اٹھانا چاہیے، سمر حتیٰ تعتدل قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، پھر یعنی کیا کہتے ہیں، کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی ہے، سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، آدھے کھڑے ہوئے اور پھر سجدہ میں چلے جاتے۔ نہیں، یہ اعتدال، یہ بھی رکن ہے۔ یہ اعتدال یعنی سیدھا کھڑا ہونا رکوع کے بعد، سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہتے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ لوٹ کر آ جائے، یہ ہے اعتدال اور یہ رکن ہے۔ یہاں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں، آدھے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا، سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ سجدہ میں کیفیت کیا ہے کہ یہ پیشانی اور ناک دونوں ملنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اسجد بسبعۃ اعظم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم دیا کہ 7 ہڈیوں پر ہم سجدہ کریں۔ 7 ہڈیوں میں کیا ہے؟ ناک اور پیشانی 1، یہ ہتھیلیاں 3 ہو گئے، دونوں گھٹنے 5 ہو گئے، پاؤں کی انگلیاں یہ 7 ہو گئے۔ تو اس طرح 7 ہڈیوں پر سجدہ ہونی چاہیے۔ پیشانی، کچھ لوگ یہاں بھی غلطیاں کرتے ہیں، پیشانی ملاتے ہیں، ناک نہیں ملاتے، ناک ملاتے ہیں، پیشانی اٹھائے رکھتے تھے، نہیں میرے، یہ دونوں ملنا چاہیے۔ سجدہ کی بات آ گئی تو ایک بات اور بھی بتاؤں، یہاں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، بہت سارے نمازیوں کی ہم نے اصلاح کی ہے، اور بہت سارے ساتھی دیکھتے ہیں یہ ہے یہ کہونی سے لے کر ہاتھ ایسے سجدہ کرتے ہیں، یہ بالکل ملا دیتے ہیں زمین پر، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدلوا فی، سجدے میں اعتدال کرو، اور تم میں کا کوئی شخص اپنے بازو کو کتے کے پھیلانے کی طرح نہ پھیلائے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتے کو بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح پھیلا کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو مرد ہوں یا عورت، ان کو چاہیے کہ سجدے میں یہ بازو زمین سے ملنا نہیں چاہیے، صرف یہ ہتھیلی زمین پر ہونی چاہیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ یہاں بھی یہ غلطیاں دیکھی جاتی ہیں، خاص کر کے عورتوں میں تو عام ہی بات ہے کہ یہ زمین پہ ملا لیتے ہیں، یہ کیونیوں کو پورا ملاتے نہیں، یہ صرف ہتھیلی کو زمین پہ رکھنا چاہیے اور یہ اٹھا ہونا چاہیے۔ بہت ساری غلطیاں پائی جاتی میرے بھائیوں، جن کی اصلاح کیا ہے، ضروری ہے، ورنہ ہماری نماز ناقص رہ جائے گی، ہم اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ بلا شبہ نمازیوں کی بڑی اہمیت ہے، نماز کا بڑا مقام ہے، اللہ نے نمازیوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور اخلاص کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، ریا و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ میرے بھائیوں،
اس کے علاوہ بہت سارے ساتھی نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے رہتے ہیں اور پھر خیال نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم دوسرے نمازیوں کی نماز کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی 510 نمبر کی حدیث ہے. ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، کہتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار ما بین ید المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدی. ابو جہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا انسان جہاں سجدہ کرتا ہے وہاں سے اور پھر نمازی جو کھڑا ہے اس بیچ سے گزرنے والا، اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ گزرنے سے کیا گناہ ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنے سے کیا گناہ ہے، تو کہتا لکان ان یقف 40 خیرا، تو 40 دن یا 40 مہینہ یا 40 سال وہاں بیٹھنا گوارا کر لیں گے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے. اتنا گناہ، اور آج لوگ خیال نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح ہم ان باتوں کا خاص خیال رہیں. ایک بات اور بھی ہے، اور بھی جہاں بہت ساری خامیاں دیکھی جاتی، وہاں یہ بھی ہے کہ جیسے ہی سلام پھرے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، بڑی تیزی کے ساتھ اذکار بھی نہیں کریں گے، اذکار بھی نہیں پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بعض لوگ تو شاید یہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ مسجد سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، نمازیوں کو چاہیے کہ استغفار پڑھتے ہوئے بیٹھے رہے اپنی جگہ پر، اور پھر جو دعائیں ہیں استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور جو دعائیں پورے اذکار پڑھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے. اس کے بڑے فوائد میرے بھائیوں، جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے. حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ ورحمہ. اللہ، کتنی پیاری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے تم میں سے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے. کس کے لیے بھائی؟ جو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر، جہاں انہوں نے نماز پڑھا ہے، اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ وضو نہ ٹوٹ جائے، یہاں تک کہ وضو نہ ٹوٹے، وضو باقی رہنے تک وہ بیٹھا رہتا ہے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ تو اس نمازی کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تو اپنے اس بندے جنہوں نے نماز ادا کیا ہے اور نماز کے بعد یہ بیٹھا ہوا ہے ابھی تک تیرے اذکار میں لگا ہوا ہے، اللہ تو اس کے حال پر رحم فرما. میرے بھائیوں، میرے ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے جو سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. معلوم پڑتا کتنی ضرورت پڑ گئی بلا ضرورت. کیوں؟ موبائل کو چلانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، فضول اوقات میں لگانے کے لیے نماز سے سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے نکلتے ہیں. ان باتوں کا خاص خیال رہے. تسبیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ، یہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99 وقال تمام المية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطايا. کیا کہا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور 100 پورا کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کر کے تو کہتے ہیں کہ غفرت خطایا ہو، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اتنی ساری فضیلت، اور لوگ بغیر تسبیح اور اللہ کی بڑائی بیان کے ہوئے نکل جاتے ہیں تیزی کے ساتھ. نہیں میرے بھائیوں، ان ساری خامیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. باتیں بہت ساری ہیں، اور بھی بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائی کو جو باتیں کہی گئی ہیں
نماز کی اصلاح کے حوالے سے، نمازیوں کی اصلاح کے حوالے سے ان ساری باتوں کو سمجھ کر، سن کر، عمل میں لانے کی، اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی، نماز میں سدھار پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے ضرور شیئر کریں، یہ اہم موضوع ہے، اور نیپال دوا پیج کو فالو بھی کریں، لائک بھی کریں۔ وجزاکم اللہ خیرا۔